فاتحة. الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا معه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. اللهم عف صلة سلواتك وسلامة تسليماتك على أفضل التعينات المفاضة من العماء رباني، وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنسان. كان الله ولم يكن معه شيء ثاني، محصي لعوالم حضرات الخاص في وجوده، وكل شيء أحصيناه في إمام المبين. الرسول النبي المكي الخرشي المدني التحامي، صاحب لواء الحام ومقام المحمود، أبو القاسم محمد الحميد، وعلى أخيه وسهره وابن عمه وخليفته من بعده وقائد الغر المحجلين، يعصب الدين، إمام المتقين، أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب، وعلى ابنته الطاهرة الحوراء الإنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعلى سبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة الخائن المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم سهل منهجهم وعجل في فرجهم، وجعلنا من محبيهم ومواليهم وشيعتهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. I begin in the name of Allah, the most beneficent and most merciful. But before I start my speech, please recite a Surah Fatiha for Intisar Fatima. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for the tawfiq Allah has granted us, for the inspiration Allah has granted us, through which we are reflecting, we are contemplating, we are learning from the teachings of Ahlul Bayt. And as you recall, the discussion we started is purely based on associating ourselves
connecting ourselves to that source through which we can get connected to Allah subhanahu wa ta'ala. The verse of Holy Quran I had the honor of reciting says, Innama waliyukumullah, indeed your wali is Allah, wa rasuluhu, and his prophet, وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. And also your wali are those mu'mineen, are those believers who establishes salat and who gives zakat while they are in the state of ruku. So if you look at this verse of Holy Quran here, you will find the meaning of wilaya is not being taken as friend, because if I associate, if I am in the presence of a king and I am his subject and he has my life and the life of others at his disposal, and if I try to say he is my friend, people will say, yes, that is something you are saying metaphorically. So the reason I am saying here is the argument that was initiated yesterday was the meaning of wali is friend. So therefore, the only thing that the Prophet of Allah was trying to prove on the day of Ghadir was that whoever I am his friend, Ali is his friend. But here the verse of Holy Quran is saying, Innama waliyukumullah, indeed your wali is Allah, your friend is Allah. So people will say, yes, here the friendship I have with my peers, is it the same kind of friendship we are talking here between me and my Creator, between me and my Lord? Everybody would agree, no, this is not the kind of friendship here. This is the guardianship that Allah subhanahu wa ta'ala is talking about. The context is very clear. The meaning of wali is being taken as Allah being your guardian, Allah being your sole authority. And then Allah subhanahu wa ta'ala trickles down that authority upon his messenger, upon his prophet. Innama waliyukumullah wa rasuluhu. And the wali is your prophet. The authority amongst you who is unquestionable is your prophet. If this is not the case, then Allah would not have said in another place in Holy Quran where Allah says, O Prophet, tell them, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. O Prophet, tell them that if they love Allah, then they have to be obedient to me, meaning the Prophet of Allah. So the love of Allah could be manifested, the love of Allah could be seen through our obedience to the Prophet of Allah. And that obedience has to be unquestionable obedience, because this is the wilayat that Allah is handing off to his Prophet. And then Allah subhanahu wa ta'ala describes a criteria of those mu'mineen being wali who have given or who establishes prayers and who gives zakat in the state of ruku. And history is a witness, regardless of the sect or mazhab of Islam, that this verse of Holy Quran means only and only one person in the history of Islam, in the history and the ahadith, and that is Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. So the other thing that here it is showing that wilayat means authority, wilayat also means guardianship. The meanings of wilayat that have been described in the past, one of them being kullu man waliya amra wahidin fahuwa waliyuhu. Whoever undertakes another person's affairs is his wali. Example is when a person loses, when a child loses his father, the wali is the grandfather. What does it mean? The wali is the one who undertakes the affair of this orphan person who cannot do it by himself.
or a wali of a woman is her husband or somebody who can, or her father who can undertake affairs on her behalf. That's why you might have seen, you might have heard, when we are undergoing a marriage ceremony, one of the things that the Maulana would call for is, who is the wali, who do I ask permission from to be the wakil of this girl who I am going to recite the nikah, right? This is quite common. So here, on behalf of that girl who is being married, the wali has the authority to give the wakala to this person who can undertake the affairs for another person. Here Allah is saying, Innama waliyukumullah. Indeed, O people, your wali is Allah and His messenger, meaning that Allah's authority is being transferred to the messenger of Allah. The way Allah has authority and guardianship over you to exercise in your affairs, the same way the Prophet of Allah has the authority. And then here the ayah moves forward. The point I'm trying to make here is that wali is the person who has the authority to exercise control over which he is a wali, over whom he is a wali. That is called wali. And that authority is of two types. One is absolute authority, in which we do not possess any control, which is called vilayat takwini. And then there is another vilayat which is called vilayat tashri'i, legislative authority. In our existence, in our coming into existence into this world, we did not have control over ourselves. There was another being higher than us who had the authority to exercise control and decide where we should be born. And that is the Zat of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah is our wali. In this sense, Allah is our absolute wali, our absolute guardian. Unquestionable authority Allah exercises. Now then there is another place where Allah says, like we talked about yesterday, Innama Allahu waliyul ladhina amanu. Allah is wali of believers. Why Allah is not wali of disbelievers? In the sense of vilayat takwini, Allah is wali of everything that would be called existence. जहाँ जहाँ पर वजूद का इतलाक होता है, उसकी खुदरत और उसका गलबा और उसका हक़ तसर्रुफ उस पर पाया जाता है. So Allah is the wali in that sense. But here Allah is saying Allah is the wali of mu'mineen, meaning that here there is vilayat tashri'i. What vilayat? The vilayat that has been trickled down through His messenger, and if we are truly believers, we would be following and abiding by the principles that were brought by the Prophet of Islam. Please say And then wali is also called to a person who has total control over a city or a state. Or wali is considered to be the ruler, ism fa'il. Wali is the ism fa'il of wali, the one who is wali over. So you hear this many times, especially in majalis, wali-e Madina or wali-e Kufa. So wali is the person who exercises authority. So wali is also used in that sense. Then wali also is called muhib, someone who loves. We already talked about it yesterday. And then nasir, helper, we talked about it yesterday. Then also kullu man waliya amra ahadin fahuwa waliyuhu. Whoever can exercise control over one thing, he is the wali of that thing. He is the guardian or authority over that thing. So all these meanings are
being derived from dictionary, and they are taking us to a direction where it is authority and control. And what type of authority and what type of control Allah subhanahu wa ta'ala is talking about? The kind of authority that Allah subhanahu wa ta'ala himself possesses, he is transferring that authority to the Prophet of Allah. Now that authority is transferred in two senses. When I said wilayat takwini, which is absolute authority, authority that we do not have any control over, only he has control over it. Did Allah subhanahu wa ta'ala give that sense of authority also to his messengers, to his prophets? Yes, he did, in the form of miracle. We find, what do we find in miracles? It is the absolute authority that the prophets had, in the sense when they had to prove themselves that they are from Allah, they would perform a miracle, and that miracle would come completely out of the normal cause and effect. Whatever the normal cause and effect are, it will break, it will be a supernatural event, it will be beyond nature event, it will not be regular cause and effect event. Let us go and see how those events have come about in the lives of the prophets, because this is the absolute wilaya. With the absolute wilaya, the messenger of Allah would prove that he is from Allah. And if you have accepted that wilaya, then you have to accept the vilayat tashri'i, or vilayat which is going to go by choice. He will bring the sharia and you have to accept the sharia and follow the sharia. And therefore mu'jiza is used to prove that a person is coming from Allah and he is a prophet. We use the word mu'jiza very loosely in our day-to-day talks, but in Islam mu'jiza is only used to prove that you are a prophet. Everything else that is beyond our comprehension is not called mu'jiza, it is called karamat. So if you see something here, if you see something somewhere else, please don't call it mu'jiza, because it's not mu'jiza, it is karamat. Mu'jiza is only a miracle that a prophet brings as a testimony that he is the Prophet of Allah. Subhanallah. Please say salawat. Surah Baqarah verse 260, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, and when Ibrahim, wa iz qala Ibrahim Rabbi arini kayfa tuhil mawta, when Ibrahim said, "O my Lord, show me how you raise the dead." Qala awalam tu'min, O Ibrahim, don't you have faith in me, how I raise the dead? Why are you asking me? Don't you believe in it? Hazrat Ibrahim says, Qala bala, O Allah, yes, I have faith in it. Walakin liyatma'inna qalbi, but I want to satisfy my soul. So even after Ibrahim in talks with Allah subhanahu wa ta'ala wants more to see from Allah subhanahu wa ta'ala, he wants to see that tajalli, that self-disclosure of Allah subhanahu wa ta'ala that would take him closer and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And the kind of proximity we want from Allah is that we want to do away with our salat, our dua, everything as fast as we can, and we feel we are entitled to all those maqamat, those stations that awliya Allah would have. But here we find the Prophet of Allah, after being in talks with Allah, knowing that he is messenger of Allah, he is saying, "Oh Allah, show me how you raise the dead." So Allah says, فَخُذْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَّيْرِ, take about 4 birds, and فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, and then mix them up, kill them and mix their meat up, and then put them on the top of 4 mountains. You put them on top of 4 mountains. After mixing the flesh and meat of these birds, put them on
4 mountains, and then summa ud'uhunna, and then call them, and they will come towards you, Ibrahim. So now Ibrahim does exactly what he was instructed by Allah subhanahu wa ta'ala. He places the meat of these birds after mixing them, and when he calls, the birds start coming and flying towards Hazrat Ibrahim. So the quality of raising the dead that Allah subhanahu wa ta'ala possessed, that vilayat-e-takwini that Allah subhanahu wa ta'ala possessed, he handed off to Hazrat Ibrahim, and upon his call also the birds came to life and came towards Ibrahim. So this is the vilayat-e-takwini of Hazrat Ibrahim, that Allah gave the quality that he possessed of raising the dead to Hazrat Ibrahim. We see this in the prophets. This is the vilayah. And then let us see how Musa, when he is in talks with Allah, Allah says that we signaled and we commanded Musa, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, that, O Musa, throw your staff on the ground. Throw the staff or the stick that you have, throw it on the ground. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ, and when it was thrown on the ground, behold, it became a serpent. It turned into a serpent. So here, in a normal cause and effect, is it possible for a piece of wood to be thrown on the ground and that piece of wood being turned into a serpent, to turn into a snake? No. Now it is surpassing and overcoming the natural cause and effect. This is the vilayat-e-takwini that was granted to Hazrat Musa, through which he was able to exercise this in the court of Fir'aun to prove that he is the Prophet of Allah and he has the vilayah from Allah subhanahu wa ta'ala. Now, Hazrat Musa, not only this was the miracle that Hazrat Musa had, then there are others. Yes, there are others in which Hazrat Musa was asked, O Musa, go along with Bani Israel as quickly in the shadow of the night and cross over the river or cross over the sea. And Hazrat Musa comes in and the sea opens itself for Hazrat Musa. And Hazrat Musa walks through the sea. What does this show? That on a normal circumstances, will the water separate? And even if the water separate, the ground would be so sticky that you cannot easily walk over it. But it was the miracle, but it was the vilayat-e-takwini, the authority that Allah possessed. Allah granted that to Musa in a certain portion. So Musa comes in and stands in front of the sea. The sea opened itself and Musa crosses along with his companions, and behold, Pharaoh and his companions think that they can also do it, but the vilayat-e-takwini ensured that it would only save those whom Musa allows, and therefore Musa leaves with his companions and Pharaoh comes in and he is drowned. So not only Musa has the authority to save himself, he can save others. Now look at the Muslims. They think that our Prophet cannot be a Shafi. He cannot be an intercessor. This is how Muslims consider their own Prophet. When our Prophet was the greatest Prophet that was ever sent upon earth. And then we find not only this, in another place Musa was commanded, when Musa prayed for water, اضرب بعصاك الحجر, strike, O Musa, strike your staff upon the rock. فانفجرت منه 12 عينا. So from that striking of a wooden
piece of wood or a staff, suddenly there were 12 springs gushing out of stone. Is that possible, that stone gushes out springs of water when you strike it with a piece of wood? No, it doesn't. But Allah subhanahu wa ta'ala gave that authority, that vilayat takwini, that guardianship to Musa, with which he exercised that authority. So in this vilayat takwini, nobody has control. The one who has been granted is the one who he has control. Please say salawat. Then Hazrat Dawood, we find Quran is talking about Hazrat Dawood. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. And we disposed the mountains. We gave mountains and the birds to Dawood that they would glorify along with Dawood. Now Dawood is in talks with mountains and birds. This is the vilayat takwini that Dawood is exercising, and Allah says that we have been the doer. We were the ones who were acting upon it. Or in another place Allah subhanahu wa ta'ala says that we have given Dawood the authority to speak with birds, and we have made iron soft for Hazrat Dawood. Hazrat Dawood would hold a piece of iron and it will melt like a wax. That was the vilayat, that was the authority Allah subhanahu wa ta'ala gave to Hazrat Dawood. And nobody could dare interfere. Just like the way Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah wants to do something, nobody could interfere. Hazrat Dawood would do it and nobody could interfere. When Hazrat Musa throws his staff and it goes on the ground and turns into a serpent, the magicians on the side of Fir'aun also, they also throw their staff, or they throw their ropes, they turn into snakes. But the one who prevails is the serpent or the staff of Hazrat Musa. Nothing could confront it because it was total authority that was given by Allah subhanahu wa ta'ala. This is the vilayat takwini that was given. Another prophet, Hazrat Sulaiman, we find that Hazrat Sulaiman was given authority over winds. Hazrat Sulaiman could control the winds. The winds would go wherever Hazrat Sulaiman would command it to. We now know with all our meteorological surveys and devices and equipments and satellites that when Sandy was coming, nobody could stop it. We were on the way in Washington DC, on the way of Sandy, but Washington DC, capital of the country, president of United States living there, the most powerful nation upon earth, nobody could do anything. Sandy had all the control to just pass us and do whatever it wanted. We had no control over it. But Hazrat Sulaiman has control. Hazrat Sulaiman says, turn around, and the winds would take a turn and go wherever Hazrat Sulaiman commands. This is the vilayat takwini that is given, this is the authority that is given by Allah subhanahu wa ta'ala to his representative. If Allah sends somebody, He's not going to send him helpless, tied with his hands, that he cannot do but beg people to come towards him. No. Allah makes sure that He gives enough proof that people would be convinced that He is the Prophet of Allah. And then if they deny, they are called the deniers and the kuffar. And that's why Quran testifies this when it says, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. They know the Prophet of Allah as they know their own children, and yet they are denying him to be the Prophet. So these are the ones who are deniers. So the vilayat
The point that I was trying to make, that when Allah sends His representative upon earth, one of the cornerstones or one of the fundamental things that He establishes and decides is the question of leadership, is the question of authority. He's not going to let the ummah decide on their own, and then the person who has been decided, when he becomes a khalifa, he himself is so depressed that he regrets, I wished I was a grass, I wish I was something, I wish I was that, but not the khalifa. The Khalifatullah is the one who is there to establish the rule of Allah subhanahu wa ta'ala upon earth. Then we find Quran says وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, and then Sulaiman inherited from Dawood. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ, and then he said, O people, عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ, O people, we have been taught the speech of the birds. And then وَأُعْطِئْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, and we have been given out of everything. Indeed, this is a manifest advantage. So Allah gives to His wali a manifest and an open advantage. Otherwise, how can we recognize? How can we know that he is the final testimony upon earth sent by Allah subhanahu wa ta'ala? We will not be able to recognize. It is incumbent upon Allah to send us a prophet, a wali, although he is from amongst us, but he stands out so that we can recognize him. And that comes with authority and the wilaya that Allah possesses. He gives a part of it to his wali so he could exercise and show that I have control over the winds, I have control over the sea, I have control over the dead I could raise. Please say the salawat. Should I go in Urdu or? Okay. Please say the salawat. تو ہم دیکھتے ہیں عزیزو، ولایت تکوینی کہتے ہیں حق تصرف کو، کسی شے پر کسی اور شے کا غلبہ ایسا ہو کہ وہ اسے کنٹرول کر سکے، اسے حق تصرف کاملاً اس کے پاس ہو، اس کے پاس کاملاً وہ اتھارٹی ہو جو اس پر وہ ایکسرسائز کر سکے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے خالق کائنات نے انبیاء کو وہ ولایت عطا کی، جہاں جہاں پر جیسے جیسے مواقع اور جیسی جیسی ضرورت تھی، اس ضرورت اور اس مواقعوں کے کو مد نظر رکھتے ہوئے خالق کائنات اپنے ولی کو اس ولایت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا کہ اس کے بعد حجت تمام ہو جائے بشریت پر کہ واقعاً یہ ولی خدا تھا اور اس کے پاس وہ حق تصرف پایا جاتا تھا جو صرف اور صرف کائنات میں اللہ کے پاس ہے. لہٰذا نہ ہو صرف یہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اور اس کا خلیفہ ہو سکتا ہے، اور ہم یہی انبیاء میں دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر حضرت عیسیٰ کی میں مثال لوں گا کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ آپ سب جانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے معجزات تھے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، جاتے ہیں، آل عمران کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کہ حضرت عیسیٰ جاتے ہیں اور ایک مرتبہ صدا دیتے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اے لوگوں میں تمہیں جو ہے ایک زندگی ایک پرندے کو زندہ کرتے ہوئے بتا سکتا ہوں جو تم معمولی خاک سے بنائے ہو. ایک خاک کے پیکر کو تم تیار کرو اور میں اس میں روح پھونک دوں گا. یعنی قرآن کہہ رہا ہے فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا، اور جب میں اس میں روح پھونکوں گا تو وہ فوراً پرندہ بن جائے گا، زندہ ہو جائے گا، صاحب حیات ہو جائے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن خود بتا رہا ہے کہ جب فرشتوں کو حضرت آدم کے پیکر میں خالق کائنات نے روح پھونکا تھا تو کہا تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جیسے ہی میں
اس میں روح پھونک دوں آدم کے پیکر میں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا, سجدے میں جھک جانا. اور سب نے سجدہ کیا, فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہاں پر جو عمل, جو امر, جو فعل خدا خود انجام دے رہا ہے, قرآن بتا رہا ہے حضرت عیسیٰ کو وہ قدرت خالق کائنات عطا کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تم ایک خاک کا پیکر تیار کرو اور اس میں روح پھونک دوں گا اور وہ پرندہ بن جائے گا. یہی نہیں بلکہ میں یہاں تک کہ میں نابینا کو بینائی عطا کر سکتا ہوں, اور میں جزامی کے جو ہے کو اس کی بیماری سے کاملاً شفا یاب کر سکتا ہوں, اسے میں شفا دلا سکتا ہوں, وہ اس کی بیماری اس سے دور کر سکتا ہوں. تو یہ جو قدرت حضرت عیسیٰ کے پاس آئی ہے یہ ولایت تکوینی ہے جو حضرت عیسیٰ کو خالق کائنات نے عطا کی. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ اطراف کے جو لوگ تھے جب حضرت مریم سے ملاقات کرتے ہیں تو بہت غضبناک ہوتے ہیں, یہاں تک کہ وہ طعنہ بھی کستے ہیں کہ اے مریم تمہارا خاندان تو ایسا نہیں تھا, تمہارے والدین نے تمہیں ایسی تربیت نہیں کی تھی, یہ کہاں سے تم نے یہ بچے کو اس دنیا میں لایا ہے. ایک مرتبہ مریم کچھ بھی نہیں کہتی, اشارہ کر دیتی ہے حضرت عیسیٰ کی طرف, اور حضرت عیسیٰ خود اپنی گواہی دیتے ہیں, انی عبداللہ آتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس دنیا میں نبوت کو کتاب کے ساتھ لے کر آیا ہوں. کیا کوئی بچہ گہوارے میں نوزاد بچہ بات کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت عیسیٰ بات کر رہے ہیں, اور رینڈم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, پورے پیغام کے ساتھ, محکم میسج کے ساتھ حضرت عیسیٰ ظاہر ہو رہے ہیں. تو یہ ولایت تکوینی ہے, اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا کیا ہے. ایک صلوات بھیجیے. یہ تمام ولایتیں عزیزوں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ جب اپنے دین کو حجت بناتا ہے بشریت پر تو جو پیغامبر کو بھیجتا ہے اس پیغامبر کو اپنا ولی بنا کر بھیجتا ہے تو اسے کچھ اتھارٹی بھی عطا کرتا ہے, اسے کچھ پاورز بھی دیتا ہے, اسے کچھ کمالات بھی عطا کرتا ہے جو دلیل بنتے ہیں اس کے پیغامبر ہونے کی. اور عالم بشریت میں جو سب سے افضل, عالم بشریت میں جو تمام انبیاءوں کا سردار ہے, جو فخر انبیاء ہے, اس کے لیے اگر مسلمان کا اوپینین اتنا لو ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے, جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے, پیغمبر خود فرما رہے ہیں اس روایت میں کہ کہتے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب. اگر تم آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو, نوح کو ان کے تقوی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو, ابراہیم کو ان کے حلم کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو, موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو, عیسیٰ کو ان کی عبادت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو, تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کی طرف نگاہ کریں اور ان کی زیارت کریں. یہ ولی ہے, اس نبی کا ولی ہے جو فخر انبیاء ہے, جو فخر موجودات ہے, اس کا ولی ہے یہ. اور اس ولی کے پاس وہ کمالات ہیں کہ تمام انبیاء کے کمالات اگر جمع ہو جاتے ہیں تو وہ علی بن جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیے, صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد. اور مسلمان اس بحث میں ہیں
کہ پتہ نہیں یہ ابھی جو بول رہے ہیں ان پر وحی نازل ہوئی ہے یا اپنے جذبات کو بتا رہے ہیں. حسنین سے جب محبت کر رہے ہیں تو گویا یہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, اس میں وحی نازل نہیں ہوئی. وحی تو صرف فقط جب ہوتی تھی جب قرآن پیغمبر ارشاد فرماتے تھے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ میرا پیغمبر, میرا حبیب کبھی نطق کرتا ہی نہیں, بولتا ہی نہیں, اپنی ہوائے نفس سے کبھی بات ہی نہیں کرتا. جب تک کہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی وہ بات نہیں کرتا. اور مسلمان اس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس عمل کو پیغمبر کے وحی الہی سمجھے یا ان کے اپنے جذبات اور اپنی محبت اپنے خانوادے اور اپنے خاندان کے لیے سمجھے, جبکہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اسلام کے پیغمبر کی ذات کو, اس کے اوصاف کو, اس کی شخصیت کو اتنا گھٹایا کہ آج دشمنان اسلام کو بہانہ مل گیا ایسی نازیبا کتابیں لکھیں, فلم بنائیں اور توہین کریں. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پیغام میں بہت جان ہے, اور جب پیغام کو کاٹا نہیں جا سکتا تو پھر پیغمبر کی کریڈیبلٹی کو کاٹا جاتا ہے. جب جو میسج ہے, میسج کو آپ توڑ نہیں سکتے, میسج کی حقانیت کو آپ گرا نہیں سکتے, تو میسنجر کی کریڈیبلٹی کو آپ گرانا شروع کرتے. اس لیے کہ اگر میسنجر کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے, میسنجر کا اعتبار ختم ہو جائے, پیغمبر کا خود اعتبار ختم ہو جائے, تو پھر قرآن کا کیا اعتبار رہے گا؟ قرآن کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا. اگر اس شخص کی جس نے قرآن کو لایا ہے اس کی اوصاف کو ہم ایسے ظاہر کریں کہ گویا ایک انسان جو ہوائے نفس میں پورا ڈوبا ہوا اس دنیا میں آیا تھا اور اپنی ہوائے نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر گیا. اور اگر آپ دیکھیں گے تو بدبختی تاریخ کی یہ ہے کہ مسلمان آج تک بھی ایسی روایتوں کو افتخار کے ساتھ پیش کرتا ہے, جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو یہ موقع مل گیا کہ اس کی شخصیت پر اس کی آبرو ریزی کرنے کی جرأت کر سکیں. ورنہ یہ ایسا پیغمبر ہے کہ جس کا کلمہ قرآن پڑھ رہا ہے, جس کے فضائل قرآن پڑھ رہا ہے, جس کے فضائل آسمانوں اور زمینوں میں, یہاں تک کہ وہ صرف کچھ کرتا ہی نہیں تھا مگر اللہ کی تسبیح آسمانوں میں, یہاں تک کہ اس کی تسبیح کو سن کر ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا تھا. اور اللہ نے سب سے آخر میں اپنے سب سے حبیب پیغمبر کو اس زمین پر بھیجا تاکہ انسانیت کی ہدایت ہو سکے, تاکہ انسان اس ولایت سے متمسک ہو سکے کہ جس کے بعد کوئی جدائی نہیں پائی جاتی ہو, وہ کنیکشن اور وہ اتصال برقرار ہو جائے کہ جس کے بعد پھر انسانیت شیاطین کے زیر نظر اور شیاطین کی عبودیت میں اپنی زندگی بسر نہ کر سکے. اور ہوا یہی کہ جب جب اپنے ولی کو خالق کائنات نے بھیجا ہے تب تب شیاطین بھی اپنے اولیاء کے ساتھ میدان میں آ گئے. لیکن حق ہمیشہ سر بلند رہا, چاہے اقلیت میں رہے یا اکثریت میں. حق ہمیشہ ایک روشن چراغ کی طرح یا سورج یا آفتاب کی طرح ہمیشہ سے روشن نظر آتا ہے. ایک صلوات بھیجیے ہم. اب ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا. یہ ہمارے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے جو اپنے بابا سے نقل کر رہے ہیں, ساتویں امام سے روایت کو نقل کر رہے ہیں کہ جو روایت کہہ رہی ہے کہ whoever seeks help from his brother in faith in some of his affairs and he declines to help him
while he had the ability to do so, Allah the Almighty would cut off his wilaya from the person who did not help him. So the way or the means of disconnecting our wilaya, یعنی اللہ کی ولایت سے اگر ہم منقطع ہونا چاہتے ہیں تو روایت کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی مرد مومن اپنے بھائی جو ایمان کا بھائی ہے دوسرے مرد مومن سے مدد مانگے اور اس مرد مومن میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکتا تھا لیکن اس نے اس کی مدد نہیں کی تو گویا اس نے اللہ کی ولایت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. یعنی اللہ کی ولایت یہاں پر آپ دیکھیے عزیزو, اللہ اس معاشرے میں انسان کو اس کے کمال تک لے جانے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے اور یہ ولایت انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے. یہاں پر انسان اپنی ہوا اور ہوس کو پورا کرنے کے لیے اور صرف اسی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہے, ایک ذمہ داری, ایک وظیفہ, ایک ڈیوٹی کے ساتھ آیا ہے اور وہ ڈیوٹی اس کی اپنے علاوہ اور اپنے اہل و عیال کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اگر اللہ نے کسی کو کچھ امکانات عطا کیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا مالک ہے بلکہ وہ ایک ٹرسٹی ہے کہ جسے ایک نعمت سے اللہ نے سرفراز کیا اور وہ نعمت ان مستحقین تک پہنچنا چاہیے کہ جو اس کا حق رکھتے ہیں. یہ صرف اپنے لیے نہیں رکھ سکتا. لیکن اس سوسائٹی میں جس میں ہم اپنی زندگی کی گزر اور بسر کرتے ہیں یہاں پر انسان اللہ کو کوئی چیز کا کریڈٹ نہیں دیتا. بہت افتخار کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. I am a self-made man. Nobody helped me when I came to this part of the world and there was no one, but I did it all myself and I have the authority and the power to use those resources for my own sake. یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. اسلام ایسی تعلیمات نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہاں پر وہ حقدار آپ کے اطراف ہیں جسے آپ جانتے ہیں اور پھر روگردانی کر لیتے ہیں. آپ منہ خود پھیر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کسے کرنا چاہیے لیکن آپ خود منہ پھیر لیتے ہیں لیکن اس کے لیے خود اپنے آپ کو پہلے آپ دھوکہ دیتے ہیں اور پھر آخرت میں انسان خالی ہاتھ جائے گا. ایک صلوات بھیجیے. دوسری روایت اس میں ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں اِنَّا وِلَایَتَنَا اللہم صلی علی محمد وآلہ اِنَّا وَلَایَتَنَا وَلَایَتُ اللہ. ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے عز وجل. الَّتِي لَمْ يُبْعَثْ نَبِيٌّ قَطٌّ إِلَّا بِهَا. وہ ولایت جو کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا جب تک کہ اس ولایت کا اقرار نہ کر لیا. ایسی ولایت, ایسی کوئی ولایت نہیں ہے کہ جو ہے اسپریچول اور ورلڈلی, اور یہ جو سپریشن آف ولایت کا یہاں پر آج سپریشن آف اسٹیٹ اینڈ چرچ کا جو نوشن ہے, جو کانسیپٹ ہے, وہ انفلٹریٹ کر گیا ہے مسلمانوں کی عقول میں بھی اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا ہے, امور حکومت الگ چیز ہے, امور دین الگ چیز ہے اور امور حکومت میں کوئی بھی بن سکتا ہے. امور حکومت میں اسلام اور ڈیموکریسی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لیکن امور دین میں ہاں اس میں جو ہے ولی وہی تھے, امیر المومنین ہی ولی تھے اور علم میں بھی وہی آگے تھے اور پیغمبر کے روحی جانشین وہی تھے لیکن دنیاوی امور اور دنیاوی اعتبار سے جو کرنا چاہیے تھا اس کے لیے پیغمبر نے کوئی ایسا ورثہ نہیں چھوڑا تھا. جبکہ میں نے ایک آیت جو پڑھی ورثہ سلیمان داؤدا, وہاں پر انبیاء اپنے وارث کو چھوڑتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو اتنی عقل اور آپ کو اتنا حلم اور آپ کے پاس اتنی حکمت پائی جاتی تھی کہ پیغمبر نے نہیں چھوڑا وارث لیکن آپ نے
اپوائنٹ کر چلے گئے آپ. سبحان اللہ. یعنی آپ سمجھتے تھے ایک لاجیکل کنکلوژن ایک اسلامک اسٹیٹ کو یتیم نہیں چھوڑا جا سکتا, لیکن معاذ اللہ پیغمبر نہیں سمجھ سکتے تھے اور یہ بات پر ایمان بھی رکھتے تھے. اسی لیے جب پیغمبر اپنے آخری لمحات میں فرما رہے تھے کہ لاؤ مجھے دوات اور قلم دے دو, پھر میں تمہارے لیے وہ لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کسی نے دیا نہیں, بلکہ اس کے ساتھ تہمت بھی باندھا ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر ہذیان کہہ رہے ہیں. تو عزیزو, ولایت ایبسلیوٹ ولایت ہے, انکنڈیشنل ولایت ہے. یہ ولایت ایسی نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں یا ہم جب چاہیں مانیں اور جب چاہیں اسے اگنور کر دیں. یہ ولایت صرف ماہ مبارک رمضان اور ماہ محرم میں ہم پر صادر نہیں ہوتی ہے. 24/7 تھرو آؤٹ دا ایئر یہ ولایت ہم پر عارض ہوتی ہے اور ہم اس کے آنسریبل ہے. ہم جو نعمت اللہ ہم سے سوال کرنے والا ہے وہ نعمت ولایت ہے جس کا ہمیں حساب بھی دینا ہوگا. ایک سلوات بھیجیے. اسی لیے یہ ولایت کو ہم سبک یا آسان نہیں لے سکتے. یہ ولایت کا اگر ظہور ہمارے افعال میں, ہمارے ایکشنز میں اگر یہ ولایت مینیفیسٹ نہیں کرے گی تو روایتیں ہیں موجود جس میں ائمہ نے کہا ہے کہ ہماری ولایت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. اگر تم اطاعت پروردگار میں اپنی زندگی بسر نہیں کرتے ہو تو ہماری ولایت فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہماری ولایت کا خائل ہو اور اس کے بعد ولایت شیطان کے امور انجام دے. اگر اہل بیت کی ولایت میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس کا والی اگر امام ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی حکومت میں, اس کے ڈومین میں وہ زندگی گزارے لیکن کام وہ کرے جو شیطان کر رہا ہے, گویا وہ شیطان کی ولایت میں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بہرحال شیطان نے اپنی پوری جنود کو, اپنی پوری افواج کو اس مہم پر لگا رکھا تھا اور لگائے ہوئے ہے کہ اس ولایت کا پتہ بشریت کو نہ ملنے پائے. اگر اس ولایت کا پتہ مل جائے تو شیطان کو پتا ہے کہ اس کے بعد یہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. پیغمبر نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین, میں تمہارے بیچ دو گراں بہار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی, اللہ کی کتاب اور میری عطرت. اور اگر تم ان سے متمسک ہو جاؤ گے تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ آ ملوگے. سبحان اللہ. تو شیطان تو نہیں چاہتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے, جب دین سے کسی کو منحرف نہیں کر سکتا تو پھر شیطان شبہات ایجاد کرتا ہے, ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے. انسان کے اندر سینس آف سیلف رائٹیسنس جو ہے ایجاد کرتا ہے, جس کی بنا پر انسان ایک مرتبہ اپنے غرور میں, اپنے تکبر میں جھومنے لگتا ہے کہ میں نے بھی دنیا میں کچھ حاصل کیا ہے تو گویا میں بھی اب اسپوکس پرسن ہو گیا ہوں اسلام کا. اب لہذا اس کے پاس وہ افعال نظر آئیں گے کہ جو اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان خود اپنے فریب میں آ جاتا ہے. اگر انسان کے پاس تواضع نہیں ہے, ہیوملٹی نہیں ہے, تو تکبر انسان کو بہت تیزی سے اس گمراہی کی طرف لے جاتا ہے جس تکبر نے شیطان کو جو ہے گمراہ کیا. اس کا تکبر ہی تو تھا جو شیطان کو شیطان بنا دیا, کہ وہ اپنی خلقت میں تکبر کرنے لگا کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں. اور یہ قیاس وہیں سے شروع ہوا. قیاس اسلام میں حرام ہے. اہل بیت کے ماننے والے انالوجیکل ریزننگ کے ساتھ اپنے دین کے امور کو نہیں چلا سکتے. اس کے لیے استنباط کی ضرورت ہے اور استنباط کے لیے مجتہد کی ضرورت ہے. اور مجتہد وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی صرف کرتا ہے دین کی خدمت میں اور اسلام کو سیکھنے میں, سمجھنے میں اور دوسروں کو سکھانے میں. ایک صلوات بھیجیے. ایام زینبیہ ہے, رفتہ رفتہ ایام سفر
اختتام پر آ رہے ہیں، اربعین سید الشہداء بھی قریب ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ وہ حق مودت، وہ حق محبت جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کیسے ہم وہ حق کو ادا کریں؟ نہ ہمارے اندر وہ استطاعت ہے، نہ ہمارے اندر وہ ظرفیت پائی جاتی ہے، لیکن بس دو آنسو ہم بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو منسوب کر لیتے ہیں ان چاہنے والوں کے ساتھ کہ جس کے بعد ہم بھی افتخار کر سکیں۔ عزیزو، حسین نے اس ولایت کو بچانے کے لیے اپنے گھر کو لٹا دیا۔ اس ولایت کے تحفظ کے لیے حسین نے اپنے پورے کنبے کو لے کر کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے اقربا کو اور اپنے عزیز کو، اپنے دوستوں کو نثار کر دیا، لیکن ولایت بچ جائے، ولایت زیر پا نہ جائے، ولایت شیطان حاکم نہ ہو معاشرے میں۔ اور یہ قربانی اسی لیے بہت اہم قربانی ہے، اور یہ قربانی پتا دیتی ہے، راستہ بتاتی ہے کہ کہاں پر حق پایا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں سید سجاد سے اللہم صلی علی محمد جب بازار شام میں سوال کیا گیا، محمد ابن طلحہ کا بیٹا سوال کرتا ہے کہ اے فرزند رسول بتائیے کہ کون جیتا اور کون ہارا، فتح کس کی ہوئی؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد جو ہمیشہ سر جھکائے ہوئے ہوتے تھے، جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں توخ، لیکن ایک مرتبہ سر اٹھا کر فرماتے ہیں اس کا جواب تجھے جب ملے گا جب مؤذن اذان دے گا۔ اور جیسے ہی مؤذن اذان دیتا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جیت حق کی ہوئی ہے۔ حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا، اور اس کی فتح کے نعرے آج تک بھی صرف آسمانوں پر نہیں بلکہ زمین پر بھی بلند ہے۔ لیکن حسین تو کربلا کی خاک پر سو گئے عزیزو، علی اکبر کربلا کی خاک پر سو گئے، قاسم کربلا کی خاک پر سو گئے، اون محمد کربلا کی خاک پر سو گئے۔ حسین کے انصار حبیب ابن مظاہر، حر، مسلم ابن اوسجا، زہیر، یہ سب کربلا کی خاک پر سو گئے۔ حسین کا کنبہ لیکن ابھی وہ اذیتیں سہ رہا ہے، ابھی وہ اذیتیں برداشت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیویوں کو 11ویں محرم کے بعد آپ جانتے ہیں کس طریقے سے اہل بیت کو اسیر کیا گیا اور کوفے کے بازاروں میں اور شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، لیکن حسین کی اولاد نے بھی اس حق کا مظاہرہ ایسے کیا کہ جہاں پر وہ ہو سکتا تھا، جہاں پر ممکن تھا، حسین کی حقانیت اور حسین کی مظلومیت کو ثابت کرتے رہے۔ کوفے سے یہ گزر رہے ہیں، شام سے گزر رہے ہیں، لوگوں کو اعلان کیا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے کہ آؤ اور آ کر باغی گروہ کا تماشا دیکھو۔ جیسا مخالفت باغی گروہ نے کی تھی خلیفہ کی، تو اس کا حشر کیا کیا گیا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، تماشائی تماشا کر رہے ہیں، صدقے کی کھجوریں اہل بیت کی طرف پھینکی جا رہی ہیں، اور اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہم پر یہ کھجوریں مت پھینکنا، اس لیے کہ ہم آل رسول ہے، ہم اولاد رسول ہے، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ ایک مرتبہ
ایک گلی سے یہ قافلہ گزر رہا ہے اور وہاں کی عورتیں سب چاہتی ہیں کہ تماشائی بنے اور اپنی اپنی سہیلیوں کو لے کر یہ آگے بڑھتی ہیں اور آتی ہیں، اور اس میں ایک سہیلی ام حبیبہ بھی ہے، اور اسے جب اس کی سہیلیاں آتی ہیں اور کہتی ہیں چلو ام حبیبہ چلو قیدیوں کا تماشا کیا جائے، ام حبیبہ کہتی ہے نہیں نہیں میں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میری شہزادی نے مجھے منع کیا تھا۔ ام حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا نہیں کرنا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھنا، وہ بہت مظلوم ہوتے ہیں، وہ بہت غمزدہ ہوتے ہیں، ان کے والی کے سائے ان کے سروں سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یتیم ہوتے ہیں، وہ بیوہ ہوتے ہیں، لیکن ام حبیبہ کو جب اصرار کیا جاتا ہے تو ام حبیبہ کہتی ہے چلو میں دیکھتی ہوں، اگر وہ کوئی حاجت مند ہے، وہ کوئی حاجت رکھتے ہیں تو شاید میں ان کی حاجت کو پورا کر سکوں۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ آتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ حسین کا کنبہ بیبیاں بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھائی ہوئی ہے اور ایک بیمار ہے جو طوق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ کی نظر ایک 4 سالہ بچی پر پڑتی ہے اور جب یہ بچی کو دیکھتی ہے تو احساس کرتی ہے کہ بچی شدید پیاسی ہے۔ اب ام حبیبہ کیا کرے؟ ام حبیبہ فوراً اپنے گھر دوڑتی ہے اور ایک کاسہ آگ لے کر اس بچی کے نزدیک آتی ہے اور بچی کو دیتی ہے۔ آپ سمجھ چکے مومنین کہ یہ بچی کون ہے؟ یہ 4 سالہ حسین کی بچی، یہ سکینہ بی بی ہے۔ ایک مرتبہ پانی دیتے ہوئے ام حبیبہ کہتی ہے بی بی جب پانی پی لینا تو میرے لیے کچھ دعا فرمانا۔ جیسے ہی یہ کلمات سنتی ہے ایک مرتبہ زینب متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے سکینہ بیوی ابھی پانی نہیں پینا، اس کی کیا دعا ہے اس سے پوچھو تاکہ تم پہلے دعا کرنا اور بعد میں پانی پینا۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ کہتی ہے بیوی دعا کیجئے بی بی کہ میری اولاد کو آپ کی طرح یتیم نہ بنائے، اللہ آپ کی طرح میری اولاد کو ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سکینہ بی بی یہ دعا کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ کہتی ہے کہ بی بی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مدینہ پہنچائے۔ ایک مرتبہ مدینے کا نام جب زینب نے سنا تو دل زینب کا بھر آیا۔ زینب پوچھتی ہے کیا کرے گی مدینہ جا کر؟ ام حبیبہ کہتی ہے بی بی کیا بتاؤں، وہاں پر میرا شہزادہ رہتا ہے، وہاں پر میری شہزادی رہتی ہے اور میں بہت متمنی ہوں ان کی زیارت کی اور چاہتی ہوں کہ جا کر ملوں۔ ایک مرتبہ زینب سوال کرتی ہے اے بی بی تیرا شہزادہ کون ہے، تیری شہزادی کون ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہے میرا شہزادہ رسول کا نواسا حسین ابن علی ہے، میری شہزادی زینب ہے، میں ان کی خادمہ تھی اور میں ان کی آزاد کردہ ہوں اور میں بہت مشتاق ہوں کہ ان کی زیارت کروں۔ ایک مرتبہ زینب کا دل بھر آتا ہے اے بی بی کیا تو پہچان لے گی اگر اپنے شہزادے کو دیکھے گی اور اپنی شہزادی کو دیکھے گی؟ ام حبیبہ ایک مرتبہ ہوشیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بی بی کیا کہہ رہی ہے، میں نے ان کی خدمت کی ہے، میں کیسے نہیں پہچانوں گی؟ ایک مرتبہ زینب اے ام حبیبہ تیرا شہزادہ وہ نوکے نیزہ پر میرا ماجایا حسین، اے ام حبیبہ یہ تیری شہزادی زینب جس کی گردن سے بازو سے رسیاں باندھی ہوئی۔ ام حبیبہ میرے بھائی کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کی خاک پر قتل کر دیا گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
بار الہ تو ہماری خلیل وفاداری کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم سید الشہداء، جملہ مومنین و مومنات کے حاجات کو برلا، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا شفا عنایت فرما، تعجیل فرما ظہور قائم آل محمد، جہاں جہاں پر مومنین بستے ہیں ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، ہم کو اور ہمارے نوجوانوں کو ایسا کر دے کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہوں۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین کی ارواح کے لیے، خصوصاً انتصار فاطمہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد یا حسین۔